नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपना तारुफ़ कराएं हमारे सुनने वालों को। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा नाम गाज़ी अब्बास है। मैं पाकिस्तान का ही शहरी हूँ और मैं जहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ मैं उस जगह के बारे में नहीं बता सकता ठीक, हूँ। क्या वजह? बस कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, मैं इस वजह से नहीं सही बता सही, सकता हूँ। ठीक है, बयान करें। जी मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि उमर के बारे में तो बहुत अहले सुन्नत की कुतुब में फ़ज़ाइल हैं, लेकिन हमारे चंद इश्काल हैं। वो ये कि उमर ने हज़रत फ़ातिमा को, बीवी को बहुत तंग किया। खुद अहले सुन्नत की किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि बीवी का घर जलाया, बीवी को धक्का दिया, घर का दरवाज़ा तोड़ा। नबी पाक ने फरमाया था कि जो फातिमा को दुख देगा उसने मुझे दुख दिया। तो जो फातिमा को दुख दे वो कैसे हमें महबूब हो सकता है? सच्चे आलू सुन्ना बहुत उसकी तारीफ करते हैं, उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लेकिन हम इस वजह से उन्हें पसंद नहीं करते। आपने ख़ुद देखा है वो? मुफ्ती साहब, मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा, मैंने अपने ज़ाकिरीन से ये बातें सुनी हैं। अच्छा, मौलवियों से सुना है, ज़ाकिरों से। सही। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने भी पूरे दलाइल के साथ ये रिवायत बयान की थी। मुफ्ती साहब, आप इस बारे में वज़ाहत फरमाएं कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को ये रिवायतें नज़र नहीं आती, क्यों हक़ का फ़ैसला नहीं करते? आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक है। अब आप इसका तफसीली जवाब दे दें। आपने मुझसे रब्ता किया और मुझसे कहा था कि इस मौजू के ऊपर बात करनी है, तो उमूमन ये एतराज़ अहले तशय्यो की तरफ से होता है। हमारा दावा ये है कि अहले तशय्यो एक ऐसा मसलक और एक ऐसा अक़ीदा है कि जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अवामुन्नास को मुग़ालता देकर, रिवायात को जोड़ तोड़ कर, और वो रिवायतें जो मसादिर अहलुसुन्नत के अंदर मुश्तबह रिवायात हैं, उन रिवायात को लेकर अहलुसुन्नत वल जमात के आम नौजवानों के सामने पेश करना और उनको उससे धोखा देना, सहाबा के बारे में लोगों के दिलों में शुकूक और शुबहात डालना, ये अहले तशय्यो का काम है। ये जो रिवायत आपने बयान की, देखें ये रिवायत बहुत सारी सुन्नी कुतुब के अंदर मौजूद है, लेकिन तमाम कुतुब में इस रिवायत का जो मदार है वो हज़रत असलम पर जाकर ठहरता है। मतलब चाहे वो तारीख़ तिबरी हो या मसूदी की तारीख़ हो या मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हो, जितनी भी रिवायात और तारीख़ात की किताबें हैं, उन सब किताबों के अंदर जो मदार है इस रिवायत का वो। और असलम के बारे में आपने कभी सुना है? आपको पता नहीं है, मुफ्ती मालूम साहब, है? मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, हम तो नहीं सुनते चीज़ें। असलम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशहूर ग़ुलाम हैं। तो जितनी भी तवारीख़ की किताबें हैं और जितनी भी रिवायात की किताबें हैं, उसमें ये जो रिवायत है इसका मदार असलम पर जाकर ठहरता है कि असलम ने देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर को जलाते हुए और उनका दरवाज़ा वग़ैरह तोड़ते हुए, जलाते हुए, जो भी है वग़ैरह वग़ैरह, जो रिवायत बयान करते हैं। सही ठीक है, तो बिल्कुल। हमारा दावा ये है कि ये रिवायत इस वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और मौज़ू हो जाती है कि असलम ही इसको रिवायत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर रिवायत का तारीख़ी पस मंज़र भी देखा जाता है। ऐसे ही तो नहीं है कि बस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आ गई तो रिवायत सही हो गई। बिल्कुल, भाई ओके, हाँ, मुसन्नफ़ ऐसे इब्न ही अबी है। शैबा में रिवायत आ गई सुन्नी किताब के अंदर, लेकिन अब देखा जाएगा कि इसकी रिवायत करने वाले जो रावी हैं उनका हाल क्या है और ये किस पस मंज़र में बयान की गई है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, तारीख़ इसमें क्या रोल रखती है, सारा ये सब देखा जाएगा। जी ठीक, बिल्कुल तो ऐसा ही है। अब हमें ये देखना है कि असलम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब ख़रीदा है और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात कब है। आया कि असलम की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात भी है या नहीं है?
اب روایات اسلم کر رہے ہیں حضرت فاطمہ سے، اور حال یہ ہے کہ فاطمہ سے اسلم ملے ہی نہیں ہے۔ اچھا، ملاقات نہیں ہوئی؟ ہاں نا، نہیں ملے، ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیسے روایت بیان کر رہے ہیں؟ یہ ادخال شیعہ ہے، یہ سنی کتب کے اندر شیعہ راویوں کی داخل کردہ روایات ہیں جن کو ان نے اسی وقت کے لیے داخل کیا تھا کہ بعد میں یہ فتنہ پھیلے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو چند روایات سناتا ہوں۔ جی آپ بیان کریں، میں سن رہا ہوں۔ سیر و اعلام النبلاء کے سے میں چند روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں اسلم کے ترجمے میں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اسلم کا تعارف کراتے ہوئے بیان کرتے ہیں، حدثنا ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابیہ قال اشترانی عمر سنۃ اثنتي عشرۃ۔ ہشام بن سعد نے ان کے بیٹے زید بن اسلم سے روایت کی، زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے، اسلم کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12ویں ہجری کو خریدا تھا، 12ویں ہجری میں خریدا تھا۔ دوسری روایت ہوا من صبی عین التمر، وہ حضرت عین التمر کے غلاموں میں سے تھے، وقیل ہوا یمانی وقیل حبشی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یمانی تھے یا حبشی تھے، یعنی حبشہ کے تھے یا یمن کے تھے۔ اشتراہ عمر بمکۃ اذ حج بالناس فی العام الذی یلی حجۃ الوداع زمن الصدیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع والے سال کے بعد جو حج کیا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا۔ پہلی روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم کو 12ویں ہجری میں خریدا۔ دوسری روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ انہیں 11ویں ہجری میں خریدا جب حج کا زمانہ تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات تو کنفرم ہے، یا تو 12 کو خریدا ہے یا تو 11 کو خریدا ہے، لیکن جب بھی خریدا ہے تو وہ زمانہ حج میں خریدا ہے، یعنی حج کے موسم میں مکہ میں جا کے خریدا ہے، یعنی اسلم اس سے پہلے مدینہ بھی نہیں آئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھی۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا یعنی انتقال کرے گا وہ آپ ہوں گی۔ یہ روایت تو صدیق، یہ روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم وغیرہ تمام روایات کی کتابوں میں ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیا ہے۔ یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد 2 صفحہ نمبر 114۔ واختلف فی وقت وفاتها فقال محمد بن علی ابو جعفر توفیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب6 اشہر۔ محمد بن علی ابو جعفر بیان فرماتے ہیں، اچھا اختلاف ہے حضرت فاطمہ کی تاریخ وفات میں، لیکن تمام اختلافی اقوال میں بیان کروں گا، پھر اس کی تطبیق کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 مہینہ حیات رہی ہیں، اس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ وروی عنہ ایضا انہا لبثت بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہینے تلک حیات رہی ہیں۔ وقیل بل ماتت بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب100 یوم، ایک یہ بھی قیلہ سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 دن کے بعد انتقال ہوا۔ آگے بیان فرماتے وقال الواقدی حدثنی معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قال واخبرنا ابن جریج عن الزہری عن عروۃ ان فاطمہ توفیت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب6 اشہر۔ حضرت امام واقدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معمر، اور معمر نے زہری سے، اور زہری نے عروہ سے، اور عروہ نے عائشہ سے، اور اسی طرح ایک دوسری سند بھی اسی روایت کی ہے جس میں جریج نے زہری سے، اور زہری نے عروہ سے، اور عروہ نے عائشہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد انتقال کیا۔ قال محمد بن عمر وهو اشبہ عندنا، محمد ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک، یہ روایت ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک اور درست ہے تمام اختلافی روایات میں۔ کیوں؟ قالت وفیت
لیلۃ الثلاثاء لثلاث خلون من شہر رمضان سنۃ 11، کہ ان نے رمضان کے 2 تہائی گزرنے کے بعد تیسری رات یعنی 23 رمضان کو وفات پائی ہے 11ویں ہجری میں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ 11ویں ہجری سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی بالکل، مجھے یہ بات بالکل اب ذرا سمجھ آ دیکھیں، گئی۔ آپ ہم پر بلیم کر رہے تھے نا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے مصادر اور روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ جلایا گیا حضرت عمر کے ہاتھوں۔ تو میں نے اپنی کتب اہل سنت سے یہ ثابت کیا کہ یہ روایت غلط ہے۔ آپ نے ہم پر بلیم کیا ہماری کتب سے، تو ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم اپنی کتب سے اس کو جو ہے نا ان باتوں کو کنڈیم کریں اور ان کا جواب دیں۔ تو میں نے اپنی کتابوں سے جواب دیا ہے۔ اب سنیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اس میں تمام امت کا اتفاق ہے، تاریخ کا اختلاف ہے لیکن مہینے کا اتفاق ہے۔ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، چھٹا مہینہ۔ چھٹے مہینے میں پہلی روایت بتائی گئی، اس روایت کے اندر بھی جو محمد بن علی سے روایت ہے 6 مہینے والی، بعد میں امام واقدی سے روایت ہے 6 مہینے والی، اور پھر محمد ابن عمر سے روایت ہے کہ یہ روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے کیونکہ رمضان میں انتقال ہوا، تو 6 مہینے والی روایت صحیح ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے بعد آتا ہے 2 مہینے، اس کے بعد آتی ہے عید اضحیٰ۔ اس عید کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید رہے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے 2 یا 3 مہینے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم کو مکے میں خریدا ہے، اور پھر حج وغیرہ مکمل کر کے وہ مدینے آئے ہیں۔ اس وقت تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو کوئی 2.5 یا 3 مہینے گزر چکے تھے وفات کو۔ اب حضرت اسلم مدینے میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت اسلم جا رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، اور وہاں سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قبر سے روایت بیان کر رہی ہیں، وہ قبر سے سن کر پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فاطمہ نے مجھے بتایا کہ عمر نے ان کا گھر جلایا تھا۔ بھائی وہ مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے باہر والے کی، لیکن شاید اہل تشیع کے نزدیک یا ان نے جن نے روایت بیان کی ان کے نزدیک یہ کہ باہر والا بھی مردے کی آواز کو سنتا ہے جو انتقال کر چکا ہے۔ حضرت فاطمہ تو انتقال کر چکی تھی، تو وہ انتقال کے بعد روایت بیان کر رہی ہے، حضرت اسلم بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے۔ حضرت اسلم نے بیان کر دیا اور اہل سنت کی کتابوں میں آ گیا، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ روایت صحیح ہو گئی۔ قطعاً یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسلم اس کے راوی، اور اسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو ہے نا وہ حضرت عمر کی غلامی میں آئے ہیں، اور پھر وہ کیسے حضرت فاطمہ سے روایت نقل کر رہے ہیں، یہ بالکل دروغ گوئی پر مبنی روایت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ہماری بات سمجھ آ گئی؟ ان نے تو آپ کو بہت اچھا طریقے سے سمجھا دیا تھا، ہماری سمجھ آئی؟ مفتی صاحب بڑی مہربانی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ چلیں اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے، اور آپ کو بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور بالکل ٹھیک بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق کا راستہ ہے، جو اہل اسلام کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ نصیب فرمائے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔